नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि क्यू कैंपस की इस क्लास अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 21 का तर्जुमा कर रहे हैं। हमने इस आयत के जिस हिस्से का तर्जुमा अब तक किया है, आइए पहले उसको दोहराते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, सबकत करो, एक दूसरे से आगे निकलो अपने रब की तरफ से बख्शिश के हुसूल के लिए। व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाइ वल अर्ज़, और उस जन्नत के लिए एक दूसरे से आगे निकलो कि जिसका फैलाव है ज़मीन और आसमान के फैलाव की तरह। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, और उस जन्नत को तैयार किया गया है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। यहाँ तक हम तर्जुमा कर चुके थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, उइद्दत के अल्फाज जो इस आयत में आए हैं, उइद्दत, इसकी वजाहत पिछली क्लास में हुई थी, लेकिन ज़रा तेज़ी के साथ हुई थी। इसको दोबारा देख लीजिए। मैंने अर्ज़ किया था मादा है ऐन दाल दाल, और ये मुज़ाफ़ है इसलिए कि एक ही हर्फ दो मरतबा मादे में रिपीट हो रहा है और है भी हर्फ़े सही। बताया था कि ये बाबे इफ़ाल है, और बाबे इफ़ाल में ये माजी मजहूल, और माजी मजहूल में ये ता साकिन बता रही है कि ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, चौथा सीगा। और बाब इफ़ाल में वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा होता है उफ़इलत। मादा रखिए आइन दाल दाल, तो ये हो जाएगा उअददत। और फिर मुज़ाफ़ का कायदा है मिस्ल अव्वल मिस्ल सानी, मिस्ल अव्वल की हरकत पीछे मुंतकिल होगी और यह हो जाएगा उइद्दत। अब हम इदगाम करेंगे और हरकत होगी मिस्ल सानी की और तशदीद आ जाएगी और यह हो जाएगा उइद्दत। और ऐन दाल दाल मादे का मतलब बाब इफ़ाल में इसका मफ़हूम होता है तैयार करना, अअद्दा युइद्दु, तैयार करना। तो इद्दत वो जन्नत तैयार की गई। ये कुरान मजीद में अक्सर क़यामत का, जन्नत का, जहन्नुम का जिक्र जब आता है तो माजी का फ़ेल इस्तेमाल होता है। जिस तरह माजी में कोई वाक़या जो हो गया यकीनी है इसलिए कि हो गया, इसी तरह से क़यामत के अहवाल, जन्नत की नेमतें या जहन्नुम का अज़ाब वो भी यकीनी है, इसलिए माजी का सीगा इस्तेमाल होता है। और इद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, वो जन्नत तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, ज़ालिका इसमें इशारा है बईद के लिए, और यहाँ ये मुब्तदा है, फ़ज़्लुल्लाह उसकी खबर है। फ़ज़्लुल्लाह ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, फ़ज़ल मुज़ाफ़, अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह। अल्लाह का फ़ज़ल वो अल्लाह का फ़ज़ल है, यानी ये जन्नत जिसको भी मिल जाएगी वो अल्लाह ताला की देन होगी, अल्लाह का फ़ज़ल होगा। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, वो अल्लाह का फ़ज़ल है। युतीही,
یؤتیہ، یؤتی علامت مضارع پر پیش یہ بتا رہی ہے کہ یہ باب افعال ہے. اگر اس میں کوئی الف ہوتا تو ہم کہتے باب مفعلہ ہے، اگر تشدید ہوتی ہم کہتے باب تفعیل ہے. ان تین ہی ابواب میں علامت مضارع پر پیش آتی ہے. مادہ ہے حمزہ، تا اور یا. باب افعال ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. باب افعال میں یفعلو، یہ مادہ اس وزن میں رکھیے تو یہ ہو جائے گا یو تیو. واو پڑھا نہیں جائے گا، واو صرف حمزہ کی کرسی کے طور پر آیا ہے. اگر حمزہ سے پہلے زبر ہو تو حمزہ کی کرسی الف ہوتی ہے، اگر حمزہ سے پہلے زیر ہو تو اس کی کرسی یا بنتی ہے، اور اگر حمزہ سے پہلے پیش ہو تو اس کی کرسی واو بنتی ہے. تو یؤتیو. اور یہ بات ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے کہ اگر یا مضموم، اگر یا پر ضمہ یا پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا یؤتی، یؤتی. تو یہاں پر یہی الفاظ ہیں یؤتی، اور ہی کی ضمیر فضل کی طرف ہے. آتا یؤتی باب افعال میں اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. ذالک فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی ہی، یؤتی مضارع کا پہلا صیغہ وہ دیتا ہے، یعنی اللہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے اسے. وہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اس کو، یعنی اللہ دیتا ہے اپنے فضل کو. یؤتیہ من یشاء، من یشاء، یشاء، یشاء اس کا مادہ ہوتا ہے شین، یا اور حمزہ. اور یہ آتا ہے، اگر آپ غور کریں گے دیکھیں گے ڈکشنری میں تو یہ آتا ہے باب فتح سے، اور علامت مضارع یا بتا رہی ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے. یہ مضارع کا پہلا صیغہ یشاء. باب فتح میں مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفتح. تو یہ اصل میں بنے گا یش یعو، یفتح یش یعو. اب یہ زبر یہ پیچھے منتقل ہوگی. اجوف میں اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ حرف علت کی حرکت پیچھے منتقل ہوتی ہے. یہ اجوف بھی ہے کیونکہ درمیان میں یا ہے، اور یہ محموز اللام بھی ہے، آخر میں حمزہ ہے. یش یعو حرکت پیچھے گئی تو یہ ہو جائے گا یشیء، یشیء. زبر پیچھے چلی گئی، یشیء. زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہے، زبر کی مناسبت الف سے ہے، اس لیے یا بدل جائے گی الف میں، اور یہ ہو جائے گا یشاء، یشاء. اور زبر اور الف مل کر حروف مدہ بنتے ہیں. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد آ جاتی ہے، اس لیے اس کو باہر پڑھا جاتا ہے یشاء. شین یا حمزہ با فتح سے اس کے معنی ہوتے ہیں چاہنا. شاء یشاء چاہنا. من یشاء، من یہاں پر یا پر تشدید بھی ہے، اس لیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی لفظ ہو، یا را میم لام واو نین، تو ادغام ہوتا ہے. تو من یشاء جس کو وہ چاہے گا. من کا مطلب جس کو وہ چاہے گا، یعنی اللہ چاہے گا. وہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے. کون؟ یعنی اللہ. اللہ اپنا فضل اس کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. واللہ
ذل فضل العظیم واللہ اور اللہ ذو الفضل ذو واو یہاں پہ پھر استئناف کا ہے، الگ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ ذو ذا اور زی، یہ حالت رفع میں ذو استعمال ہوتا ہے، حالت نصب میں ذا، اور حالت جر میں زی، ذو ذا زی۔ یہ خاص انداز ہے جو کہ عربی میں کچھ اسما کا ہے، جبکہ وہ مضاف کے طور پہ آتے ہیں، تو وہ حالت رفع میں ذو ذا، نصب میں ذا اور جر میں زی، جیسے ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، فو، فا، فی۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے ہنو، ہنا، ہنی۔ ایک لفظ اور بھی ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، ہمو، ہما، ہمی۔ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں۔ پہلا ہے ذو، جس کا مطلب ہوتا ہے والا، ابو کا مطلب والد، اخو کا مطلب بھائی، فو کا مطلب منہ، ماؤتھ، ہنو کا مطلب کوئی بھی شے، چیز، اور ہمو کا مطلب ہوتا ہے دیور یا جیٹھ یا سسر۔ جو بھی مردوں میں سسرالی رشتہ دار ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں ہمو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں جب پردے کے احکامات آئے تو کسی نے پوچھا کہ کیا دیور سے پردہ ہے، تو آپ نے فرمایا الہم و موتن، کہ دیور تو موت ہے، اس سے تو پردہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ گھر پر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ خطرہ ہے کسی بھی خاتون کی ناموس کو۔ تو دیور، جیٹھ یا سسر کے لیے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ 6 اسماء ہیں جو کہ اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو جو حدیث سنائی الہم و موتن، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ذو یہاں پر آیا ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے۔ اسماء ستہ مکبرہ یہ جب مضاف کے طور پر آتے ہیں تو ان کی گردان اس انداز کی ہوتی ہے، ذو ذا زی، ابو ابا ابی، اخو اخا اخی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ مضاف کے طور پر ہے ذو، اور یہ مضاف الیہ ہے ذو الفضل، فضل والا، اور فضل کی آگے صفت آ رہی ہے العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 21 یہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے ما اصابہ من مصیبت، ما موصولہ ہے جو، اصابہ مادہ ہوتا ہے صاد، واو اور با، اور حمزہ پر زبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ باب افعال ہے۔ باب افعال میں ماضی کا صیغہ افعلا کے وزن پر، باب افعال افعلا، اس وزن پر یہ بنے گا
اسوبا، اور اجوف ہے، اجوف میں حرف علت کی حرکت پیچھے جاتی ہے، یہ حرکت پیچھے جائے گی اور یہ ہو جائے گا اسوبا۔ زبر کی مناسبت واو سے نہیں ہے، الف سے ہے، واو بدل جائے گا کس میں؟ الف میں، یہ ہو جائے گا اصابہ۔ اور باب افعال میں اس مادے سے مفہوم ہوتا ہے اصابہ یصیبو، آ پڑنا، آ جانا۔ ما اصابہ، معاف کیجئے گا، ما یہاں پہ ہے نافیہ، موصولہ نہیں ہے، موصولہ نہیں ہے، نافیہ ہے۔ ما اصابہ نہیں آتی من مصیبت، مصیبت میں سے، نہیں آتی مصیبت میں سے۔ ما اصاب من مصیبت، مصیبت اس کا مادہ بھی صاد واو اور با ہے، اور یہ اسم الفاعل کی مؤنث ہے۔ باب افعال میں دیکھیے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ مضارع کے صیغے سے۔ باب افعال میں مضارع کا صیغہ ہوتا ہے یفعلو، اور اس سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ ہم اس سے پہلے کئی دفعہ بنا چکے ہیں۔ علامت مضارع ہٹائیے، اس کی جگہ میم لگائیے پیش والا، عین کلمے پر زیر دیجئے، لام کلمے پر تنوین، یہ بن گیا اسم الفاعل مفعل۔ مادہ پلیس کیجئے صاد واو با، تو یہ ہو جائے گا مسوبن، اور زیر کو پیچھے لے جائیے، اجوف میں حرکت پیچھے منتقل ہوتی ہے، تو یہ ہو جائے گا مسوبن، اور زیر کی نسبت واو سے نہیں ہے، زیر کی نسبت یا سے ہے، تو یہ ہو جائے گا مصیبن۔ اور جب آپ اس کی مؤنث بنائیں گے تو آخر میں گول تا لگا دیں گے اور یہ ہو جائے گا مصیبتن۔ مصیبتن اسم الفاعل کی مؤنث آنے والی، مصیبتن کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ آنے والی۔ چاہے کوئی صورتحال اچھی ہو یا بری ہو، جو بھی ہم پر وارد ہو جائے، آ جائے، وہ اصل میں ہے مصیبتن۔ لیکن چونکہ ہم بری صورتحال سے بہت زیادہ تاثر لیتے ہیں تو عام طور پر اس کے مصیبت ان کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی بری صورتحال کے لیے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بری صورتحال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی میں سے، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی میں سے، یعنی کوئی بھی حالات جو ہم پر وارد ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ آیت طویل ہے، انشاءاللہ جب آیت کے باقی حصے کا ترجمہ کریں گے تو اس سے بات واضح ہوگی۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ ہم نے آج سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 کے ترجمے کا آغاز کیا ہے۔ طویل آیت ہے، انشاءاللہ بقیہ حصے کا ترجمہ پہلے آپ خود کیجئے، اگلی کلاس میں ہم اس ترجمے کی تکمیل کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ترجمہ کہاں تک ٹھیک کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور روز قیامت قرآن حکیم کو ہم سب کے حق میں حجت اور گواہ بنائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 52 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، یؤتی باب ڈیش کا فعل مضارع ہے،
اے مفاعلہ، بی تفعیل، سی افعال۔ دوسرا سوال، یشاء کا مادہ ہے ڈیش، اے شین یا حمزہ، بی یا شین حمزہ، سین شین حمزہ یا۔ تیسرا سوال، اصابہ باب افعال میں ماضی کا ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر غائب، بی واحد مذکر غائب، سی واحد مذکر حاضر۔ چوتھا سوال، مصیبتن باب افعال سے ڈیش ہے، اے اسم الفاعل، بی اسم المفعول، سی اسم الفعل۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، یؤتی باب ڈیش کا فعل مضارع ہے، اے مفاعلہ، بی تفعیل، سی افعال۔ دوسرا سوال، یشاء کا مادہ ہے ڈیش، اے شین یا حمزہ، بی یا شین حمزہ، سین شین حمزہ یا۔ تیسرا سوال، اصابہ باب افعال میں ماضی کا ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر غائب، بی واحد مذکر غائب، سی واحد مذکر حاضر۔ چوتھا سوال، مصیبتن باب افعال سے ڈیش ہے، اے اسم الفاعل، بی اسم المفعول، سی اسم الفعل۔